बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यौम शहादत मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर आज मैं और आप मौजूद हैं टाइलॉन में, और न सिर्फ ये कि हम यहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की अजीम शख्सियत पर बात करेंगे, बल्कि मौलूद काबा शेर खुदा के लिए किसेरा मैसर की शुदई सआदत, किसेरा मैसर की शुदई सआदत ब काबा विलादत ब मस्जिद शहादत। यकीनन ये एक ऐसी अजीम तरीन शख्सियत है कि जो अल्लाह के घर खाने काबा में पैदा हुए और जो दुनिया से रुखसत हुए तो खाने अल्लाह के घर में फुस्त बेरबिल काबा की सदा के साथ महराब इबादत में ज़ख्मी हुए और दुनिया से रुख्ते सफ़र बांध लिया। यकीनन हज़रत अली की अजीम शख्सियत है कि जो मोमिनीन के मजमे में आएँ तो अमीरुल मोमिनीन कहलाएँ, मुत्तकीन की बज़्म में आएँ तो इमामुल मुत्तकीन कहलाएँ, बहादुरों के दरमियान में आए तो शेर खुदा कहलाएँ, सरज़मीन अरब पर आएँ तो अमीर अरब कहलाएँ, रसूल के घर में जाएँ तो दामाद पैगम्बर कहलाएँ, बतूल के हुजरे में जाएँ तो ज़ौजे बतूल कहलाएँ, कुरान की मंजिलों में आएँ तो इमाम मुबीन कहलाएँ, और मैदान जंग में जाएँ तो कभी फ़ातिह खैबर कहलाएँ, कभी कातिल मरहब अंतर कहलाएँ। आपके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल कुरान मल अली व अली मल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हक़ मल अली व अली मल हक़, यानी हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। तो हज़रत अली इब्न अबी तालिब की अजीम शख्सियत पर बात करने के लिए आज मैं और आप मौजूद हैं। हमारे साथ मुमताज़ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जिन मेहमान का तारुफ़ कराना चाहती हूँ वो है मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मान साहब। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। और मेरे दूसरे मेहमान हैं अल्लामा अदनान ज़ैदी साहब। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोनों मेहमानान गिरामी किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। अल्लाह ने इन लोगों को बड़ी इज़्ज़त बख्शी और आप इनको मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर देखा ही करते हैं। मैं आज हज़रत अली के इस शहादत के अजीम मौके पर अपने दोनों मेहमानान गिरामी से सीरत मौलाए कायनात को जानने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मान साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ कि हज़रत अली की अजीम शख्सियत क्या थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बकुमुल्लाह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि। सरवर बहन, जो आपने सवाल किया कि मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व अज़मत, तो उनका मकाम व मर्तबा और बुलंदी, तो अली के एक माने ही होते हैं बुलंदी के। तो जिनको अल्लाह ने बुलंद कर दिया तो उनको आप और हम क्या बुलंद फरमाएंगे। लेकिन उनकी शान करीमी या उनके मकाम व मर्तबे को इस तरह समझ लीजिए कि मौला अली की ज़ात को अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने आपको वो मकाम दिया जैसा कि आपने अपने इंटरव्यू में किया कि पैदा खाना काबा में हुए, अल्लाह के घर में हुए, और जब दुनिया से जा रहे हैं तो भी अल्लाह के घर से जा रहे हैं। यानी इब्तदा भी अली की अल्लाह अल्लाह है, इंतहा भी अली की अल्लाह अल्लाह है। और इन दोनों चीज़ों को देखकर अगर देखा जाए तो अल्लाह ने वो मकाम दिया कि तुमने सारी ज़िंदगी जब अल्लाह की अताअत की, अल्लाह की फर्माबरदारी की, रसूल की मानी, तो तुम्हारा मकाम व मर्तबा ये कर दिया कि जो तुम्हें देखे अन्नज़्रु इला वजहि अलीयन, कि जो अली के चेहरे को देखेगा, तुम तो मेरी इबादत में लगे हो, लेकिन जो तुम्हारे चेहरे को देखेगा उसे भी मैं अपनी इबादत में शुमार कर लूँगा। तो मालूम क्या चले, अली के चेहरे को देखना भी इबादत ठहर गया। फिर अगर देखा जाए कि मौला अली की शान व अज़मत को, उनके मर्तबे को, तो किसी दीवाने ने क्या खूब कहा कि परख ना हो तो किसी को तो या अली कहो, ये वो नारा है जो शजरे खंगाल देता है। क्योंकि अली की शान व अज़मत, उनका मकाम व मर्तबा, उनकी बुलंदी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तो नहीं फरमा दिया ना कि अली लहमु का लहमी, जिस्म का जिस्मी, दमु का दमी, ए अली तेरा मकाम ये है कि तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, सुभान अल्लाह, तेरा खून मेरा खून है, और तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। यानी अल्लाह के नबी ने वो मुकाम व मर्तबा बता दिया कि जिसने अली की अताअत कर ली, गोया उसने मुस्तफ़ा की अताअत कर ली। और क्यों ना हो, मन कुन्तु मौला व हज़ा अली मौला कहने का मकसद और महवर यही था कि अगर अल्लाह के मददगार को ढूंढना है तो मुस्तफ़ा के बाद अगर किसी को ये मकाम व मर्तबा मिला तो वो मौला अली को मिला, कि अल्लाह ने ये मकाम व मर्तबा हज़रत अली को दिया। और अगर आप देखें तो कई आयात के मिज़दाक़, कई अहादीस के फ़ज़ाइल के मिज़दाक़ अल्लाह ताला ने मौला अली को बनाया। मिसाल के तौर पर एक आयत मेरी नज़रों से गुज़री कि अल्लाह ताला कुरान हकीम फ़ुक़ारान हमीद में फरमा रहा है, आयत का मफ़हूम ये कि अल्लाह
اور رسول اور مومن اس کے مددگار ہوتے ہیں. ہم کن کے جو حالت رکوع میں سجدے کی حالت میں اور حالت رکوع میں صدقہ و خیرات کیا کرتے ہیں. اب حالت رکوع کے اندر صدقہ کرنا یعنی نماز کی حالت میں اللہ کی طرف آپ لگے. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حالت رکوع میں صدقہ کرنا. تو یہ تو کسی بھی ہم نے سیرت میں نہیں دیکھے کوئی ایسا شخص گزرا ہو جو اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہو اور رکوع میں صدقہ بھی کر رہا ہو. تو یہ مقام بھی اگر ملا تو مولا علی کو ملا. کیسے کہ ایک مرتبہ کچھ قبیلے کے لوگ حضور کے پاس آئے اور حضور سے عرض کی یا رسول اللہ ہم مسلمان ہوئے تو ہماری مدد فرمائیے. تو حضور نے فرمایا تم پہلے نماز پڑھو. مفہوم یہ کہ جب وہ نماز پڑھنے گئے تو انہی میں سے ایک ساتھی واپس نکل رہا تو حضور جا رہے تھے تو اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی. تو حضور نے دیکھ کر فرمایا یہ انگوٹھی تمہیں کس نے دی؟ تو فرمایا وہ جو حالت رکوع میں ہے وہ حالت رکوع میں جب دیکھا تو وہ کوئی اور شخص نہیں تھا، وہ مولا علی تھے جن کو یہ مقام ملا، جن کو یہ مرتبہ ملا. تو مولا علی کی شان، ان کا مرتبہ، ان کی بلندی. دیکھیں کافر کی صاف پہچان ہے کہ وہ کافر ہے، مسلمان کی صاف پہچان ہے وہ مسلمان ہے، مومن کی صاف پہچان ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. لیکن کوئی ایسا بھی ہے جو ظاہری تو مسلمان ہو لیکن منافق، جس کو اللہ نے بڑا ہی یعنی کہ ظلم والا اور جس کا درجہ جہنم میں سب سے زیادہ یعنی گڑھے میں ہوگا، تو اس کی کوئی پہچان ہو بھی سکتی ہے. تو صاف بات ہے جو رسول کو مانے وہ مسلمان مومن، جو اللہ کو نہ مانے وہ کافر، لیکن جو علی کو نہ پہچانے وہ منافق. سبحان اللہ. یوم شہادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، مولا کائنات کی عظیم شخصیت پر. اور مفتی محسن زماں کے بعد ہمارے ساتھ کیونکہ موجود ہیں علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب. تو میں علامہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک عظیم شخصیت جو کہ ہمیں اسلام کی تاریخ میں نظر آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بار بار ان کا تعارف کرایا، تو آپ حضرت علی کے بارے میں اس وقت کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے تو خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا. اور آج شہادت یوم علی علیہ السلام پر میں پوری امت کو تعزیت پیش کرنا چاہوں گا. اور آپ کا سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جس کے جواب میں مفتی صاحب نے بہت خوبصورت اور احسن انداز سے روشنی ڈالی. اور مولا علی علیہ السلام کی شخصیت کا کیا کہنا کہ آپ کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا کہنا کہ آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد، وہ فاطمہ بنت اسد کہ جن کو خانہ کعبہ کی دیوار نہ روک سکی، اور جن فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ کی دیوار نہ روک سکے اسے زمانے کی دیوار کیا روکے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام کی جو فضیلتیں ہیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مولا علی علیہ السلام فضیلت کی اس منزل پر فائز کیسے ہوئے اور کیوں ہوئے. تو میں نے بتایا جس طرح سے کہ آپ کے والد محترم اور آپ کی والدہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. اور مقام اور مرتبہ کیوں نہ ہو کیونکہ جب آپ آغوش رسالت میں آئے، مولا علی علیہ السلام جب آغوش رسالت میں آئے تو اس سے پہلے آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی. یعنی کہ جب آپ ظاہری طور پر دنیا میں آئے تو آپ نے آنکھیں اسی وقت کھولی کہ جیسے ہی آپ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ آئے تو آپ نے اپنی آنکھوں کو کھول لیا. اور اس انداز سے اپنی آنکھوں کو کھولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے دہن میں دیا. تو کیا کہنے اس علی ابن ابی طالب کے، جو ہم مولا علی علیہ السلام کی جرت کی بات کرتے ہیں، ہم مولا علی علیہ السلام کی شجاعت کی بات کرتے ہیں، ہم مولا علی علیہ السلام کے فضائل کی بات کرتے ہیں، ہم مولا علی علیہ السلام کی جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا مرب حارث اور انتر کی بات کرتے ہیں، ہم مولا علی علیہ السلام کی اس وار کی بات کرتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے ان کمالات کی بات کرتے ہیں، ہم مولا علی علیہ السلام کے ان معجزات کی بات کرتے ہیں، ہم مولا علی علیہ السلام کے اس کردار کی بات کرتے ہیں، ہم مولا علی علیہ السلام کے اس گفتار کی بات کرتے ہیں. وہ ان کو عطا کہاں سے ہوا کہ جیسے ہی آپ آغوش رسالت میں آئے تو آپ کو سب سے پہلی غذا رسالت نے دی ہے. اگر سوچا جائے کہ مولا علی علیہ السلام کو یعنی کہ امامت کو غذا مل رہی ہے رسالت سے، تو کیا کہنے اس علی ابن ابی طالب کے کہ جو آغوش، اگر یہ حاضرین اور سامعین یہ جملہ محسوس کریں تو مولا علی علیہ السلام کے فضائل کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کہنے اس علی ابن ابی طالب کے کہ جو آغوش رسالت میں آتے ہیں
تو وہ علم رسول ان کے پاس آ جاتا ہے ماشاءاللہ. اور وہ علم رسول خرید لیتے ہیں، اور اگر وہ بستر رسول پر سو جائیں تو وہ مرضی خدا کا سودا کر لیتے ہیں. سبحان تو اللہ. کیا کہنے اس علی ابن ابی طالب کی، اور یہ کمال کی منزل دیکھیے کہ آج ہمارے آپ نے جو بات کی مولا علی کے فضائل کی، کہ آج کے انسان کے پاس اگر کچھ مال و دولت آ جاتی ہے، تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، تھوڑی سی عزت آ جاتی ہے، تو وہ انسان زمین پر اکڑ کر چلتا ہے. لیکن کیا کہنے اس مولا علی علیہ السلام کے، جو جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کے نام کے معنی ہی بلندی کے ہیں، کیا کہنے. وہ بلندی آپ کو ملی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بلندی عطا ہوئی. لیکن مولا علی علیہ السلام اس امت کے لیے پیغام دے کر جا رہے ہیں، اور مناجات مولا علی علیہ السلام میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اتنے سارے فضائل ہونے کے باوجود مولا علی علیہ السلام کس عاجزی سے خدا سے مخاطب ہیں، اور خدا سے کیا بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یا اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اگر آپ مناجات مولا علی دیکھیں تو یہ مولا علی کی فریاد ہے، مولا علی کا کلام ہے، مولا علی کی بات ہے جو وہ اپنے رب سے کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور یا اللہ میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اور یہاں پر مولا علی کی مناجات ختم نہیں ہوئی. مولا علی نے فرمایا کہ یا اللہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بلکہ تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. سبحان اللہ. مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب، جس کا بندہ ہی علی ہو وہ خدا کیا ہوگا. یعنی ہم نے توحید کی منزلوں کو سمجھا ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے. مفتی محسن الزما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ حضرت علی کی جو توحید سے ہمیں ایک خاص نسبت ملتی ہے، رسالت سے ایک خاص نسبت ملتی ہے، تو اس نسبتوں کی بنا پر حضرت علی کی جو ایک عظیم شخصیت ہے اس کے متعلق آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات، اگر آپ کہتے ہیں نسبت توحیدی یا نسبت رسالت، تو اس کا اندازہ اس لحاظ سے لگا لیجئے کہ فتح خیبر ایسے نہیں مل گئی بے شک. کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث میں اگر آپ غور سے دیکھیں اور جب شان علی کو سمجھیں تو میرے نبی نے ایسے نہیں فرما دیا کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا. کیا کہنے ہیں. اور صحیح بات یہ کہ میں کہوں میں رب کا بندہ، یہ فخر کی بات نہیں. رب کہے یہ میرا بندہ، یہ فخر کی بات ہے. تو پہلی بات کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، یہ تو اللہ اس کے رسول کی محبت کی انتہا. لیکن بندے کی محبت کی انتہا کیا ہے؟ تو اگلا جملہ کہ رسول نے فرمایا کہ صرف اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرے گا بلکہ وہ بھی اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوگا. سبحان تو اللہ. کاملیت یا افضلیت کا درجہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک محبت اللہ اس کے رسول کی، ایک محبت علی کی، یعنی علی بھی اللہ اس کے رسول کی محبت میں کامل و اکمل ہے. تبھی تو فرمایا نا کہ فتح بھی اس کے ہاتھ میں دی جائے گی جو اللہ اس کے رسول کا ہو چکا اور اللہ اس کے رسول اس کے ہو چکے. تو یہاں سے معلوم یہ چلا کہ اگر توحید کی بات کرتے ہیں تو توحید سمجھنا ہو یا شان رسالت سمجھنا ہو تو پھر میں کہوں گا پہلے علی کو سمجھنا ہوگا. کیوں سمجھنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا، اللہ کے رسول نے جو فرما دی نا کہ انا مدین العلم و علی بابوہا، کہ علم جو علم نافع ہے، جو اللہ اس کے رسول کے دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے اس دروازے سے آنا ہوگا. مثال طور پہ گھر پورا ہے، گھر میں کھڑکیاں بھی ہیں، دروازے بھی ہیں، لیکن جو کھڑکی سے کود کے آئے گا اسے کیا کہیں گے؟ صحیح. یا تو پھر اسے بے عقل کہیں گے یا عام طور پہ چور آیا کرتا چور ہے. کا لیکن تمہیں آنا ہے، راستے سے آنا ہے اور سیدھے آنا ہے تو دروازے سے آنا ہوگا. اور دروازہ کون ہے؟ علم کا دروازہ کسی اور کی ذات نہیں، مولا علی کی ذات ہے. تو تمہیں علی کے در پر آنا ہوگا. جب تم علی کے در پر آؤ گے تو پھر تمہیں اللہ بھی ملے گا، اس کا رسول بھی ملے گا. تو اس لیے توحید کو سمجھنا ہو، رسالت کو سمجھنا ہو تو پھر پہلے علی کو سمجھنا ہوگا. کیونکہ یاد رکھیے گا، آج جیسا بھی بھائی کہہ رہے تھے نا، جب بھی اسلام پر یا اسلام کی کسی بھی آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، جب بھی کبھی اسلام پر کسی ایسا وقت آیا جسے کڑا وقت کہا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اس کے اہل بیت کو آگے لا کر دکھایا کہ سب سے پہلے انہوں نے قربانی دی. جنگ بدر دیکھ لیں آپ. جنگ بدر میں کیا ہوا کہ جب سامنے سارے کافر ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، تو اللہ کے رسول نے پہلے عام صحابہ کرام کو بھیجا، فرمایا ہمارے ٹکر کے لاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو بھیجا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، حضرت حمزہ کو بھیجا تھا، اور پھر اگر دیکھیں عبید بن حارث کو بھیجا تھا. یہ تمام کون ہیں؟ یہ میرے رسول کے خاندان اہل بیت سے ہیں. تو معلوم کیا چلا کہ جب بھی مشکل وقت آیا میرے نبی پہ علی کا نام آیا، کیونکہ علی کی شان یہ تھی کہ علی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا. کیا مرتبہ دیا؟ دیکھیں، پھر میں ایک بات کہتا ہوں، ایک جملہ، کہ اللہ نے تمام کتابوں کو
علم کو، 4 کتابوں کے علم کو جمع کیا، قرآن میں رکھا۔ 4 کتابیں کون سی آپ کو معلوم ہے؟ توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ قرآن کے تمام علم کو جمع کیا سورہ فاتحہ میں رکھا۔ سورہ فاتحہ کے تمام علم کو جمع کیا بسم اللہ میں رکھا۔ بسم اللہ کے تمام علم کو جمع کیا با میں رکھا۔ با کے تمام علم کو جمع کیا با کے نقطے میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ کسی اور نے نہیں، مولا علی نے فرمایا انا نقطۃ البا، وہ نقطہ با علی کی ذات ہے۔ تو اگر قرآن سمجھنا ہے، 4 کتابیں سمجھنی ہے، اللہ کے دین کو سمجھنا ہے اور علم نافع کو سمجھنا ہے، تو نقطے کو سمجھنا ہوگا، اور نقطہ کوئی اور نہیں، علی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی محسن زمان صاحب، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم شخصیت کو بیان کیا۔ علی ہے نقطۂ زیبائے بائی بسم اللہ، علی ہے نقطۂ زیبائے بائی بسم اللہ، جسے کلام ہو اس میں وہ آئے بسم اللہ۔ علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ مولا کائنات کی عظیم شخصیت کو سمجھنے پر تیار نہیں ہیں، تو اس دور میں بھی جو کہ دور رسالت تھا، دور امامت تھا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں بھی بہت سارے ایسے افراد موجود تھے، اور جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جمل، صفین اور نہروان جیسے مارکے بھی درپیش آئے۔ تو ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم شخصیت جو کہ اسلام کی تاریخ میں نظر آ رہی ہے، وہ کیسے ایک ستون کی مانند نظر آتی ہے کہ اس نے اسلام کے تمام تر چیزوں کو جوڑے رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک عظیم شخصیت نظر آتے ہیں۔ اس سوال کا جواب بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے، اور عطائے ظاہرہ ہے کہ میرے ذہن میں اس کا ایک دم جواب آ گیا، اور جواب بھی اس انداز سے ہے کہ اس کا جواب علی عدنان زیدی نہیں دے رہا، اور نہ ہی بلکہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، بلکہ اس کا جواب خود اللہ نے دیا۔ جو آپ سوال آپ کر رہی ہیں، اس کا جواب خود اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، اور اس انداز سے دیا کہ ایک مرتبہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے مخاطب ہوئے اور کہا، یا علی، آج میں نے آپ کے بارے میں اللہ سے 3 سوالات کیے، اور اللہ نے مجھے تینوں سوالوں کے جواب دیے۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب کس انداز سے، یہ سوال کا جواب خدا دے رہا ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے کیا 3 سوال کیے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ یا اللہ، کہ علی کو میرا مددگار بنا جنت کی چابی اٹھانے میں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے میری اس بات کو قبول کیا اور کہا کہ میں علی کو جنت کی چابی اٹھانے میں تمہارا مددگار بناؤں گا۔ بے شک۔ دوسرا سوال میں نے اللہ سے کیا کہ یا اللہ، جب میں ظاہری طور پر اس دنیا سے چلا جاؤں تو علی کو میرے نے جو امت سے جو میری ذمہ داریاں ہیں، علی کو وہ ذمہ داریاں پورا کرنے کی آپ اجازت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولا علی علیہ السلام کو یہ اجازت دے دی کہ وہ نبی کے بعد نبی کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ یہاں پر یہ سوال ہے کہ پھر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ، حضرت علی ابن ابی طالب کے نام پر پوری امت کو جمع کر دے۔ کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا رسول خدا کو، اے میرے حبیب، اگر مجھے ایسا ہی کرنا ہوتا تو میں دوزخ کیوں بناتا؟ اللہ اکبر۔ اگر مجھے ایسا ہی کرنا ہوتا تو میں دوزخ کیوں بناتا؟ یہ نام علی جو ہے یہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا۔ جو نام علی سن کر خوش ہوگا، جو نام فضائل مولا علی علیہ السلام سن کر خوش ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو مولا علی علیہ السلام کے فضائل سن کر اپنے چہرے کے تاثرات کو بدل لے گا، یا مولا علی علیہ السلام کا نام سن کر خائف ہوگا، تو دوزخ اس کا استقبال کرے گی۔ تو یہ جواب خود اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ تھے جو کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ نہیں تھے، اور یہی بات رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پہ اس دنیا سے گزر جانے کے بعد مولا علی علیہ السلام کو جو مشکلات آئیں، لیکن مولا علی علیہ السلام نے کبھی بھی ان مشکلات پر خدا سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہر اس مشکل کا اس انداز سے مقابلہ کیا، اور دنیا کو وہ یہی بتاتے رہے کہ یہ مشکل اسی پر آتی ہے جس مشکلات کے لیے جو اس کو خدا منتخب کرتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کو اس انداز سے اصحاب نہیں ملے جس انداز سے امام حسین علیہ السلام کو ملے۔ وہ اصحاب جو امام حسین علیہ السلام کو ملے کہ جس پر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایسے اصحاب ملے جو کہ میرے بابا کو بھی نہ ملے تھے۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے جو محبت کا ارادہ رکھتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ فقط مولا علی علیہ السلام سے محبت کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ اللہ کے حبیب سے بھی محبت کا ارادہ رکھتا ہے، وہ خود خدا سے بھی محبت کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور دیکھیے
اگر ہم فقط قرآن کو سمجھنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے تو ہمیں وارثان قرآن کو سمجھنا ہوگا، ہمیں مولا علی علیہ السلام کے کردار کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے کردار کو سمجھنا ہوگا۔ اور یہ دیکھیے قرآن بھی ایک معجزہ ہے اور مولا علی علیہ السلام کی ذات بھی ایک معجزہ ہے، بے شک اور یہ اس دنیا نے، اس امت نے بہت کوشش کی، لیکن قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہ لا سکا، اور مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی ان جیسا کردار نہ لا سکا۔ کیا کہنا میں انہی کی بات کو اگر تھوڑا سا آگے بڑھاتا جی ہوں، جی بہت عدنان بھائی نے بھی جو بات کی بہت زبردست بات کی کہ آپ نے فرمایا نا کہ مولا علی کو وہ لوگ نہ مل سکے، یہ مشیت الہی بھی سمجھ لیجیے آپ کو، لیکن بات ہے کہ ایک مرتبہ مولا علی کے پاس کچھ لوگ آئے اور فرمایا کہ آپ کا جو خلافت کا دورانیہ تقریباً 5 سال ہے، یعنی کہ 4 سال 9 مہینے 10 دن آپ کی خلافت کا دورانیہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اس دوران بڑے بڑے واقعات ہوئے، تو کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت یہ حالات اتنے عجیب کیوں ہیں، اور پہلے کی جو لوگ جب آپ اگر دیکھیں حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو ان کے خلافت کے دور میں بڑا سکون اور کچھ حالات ایسے نہیں تھے جو اب جو ہیں۔ تو آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا، فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم۔ کیا کہنے تو ساری بات یہ کہ جو اخلاص اور محبت آپ میں اور صحابہ کرام میں تھی وہ اور کسی میں نہیں تھی۔ تو یہ ساری بات ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کردار بنا کر دکھایا کہ کردار علی ہوتا کیا ہے۔ صحیح صحیح۔ علامہ سید علی عدنان زادی صاحب، میں آپ سے جو حضرت علی کا آخری جو الفاظ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کسی کے آخری الفاظ کو کتنی اہمیت حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے آخری دن یہ کلام کر رہا تھا، وہ اپنی آخری لمحات میں یہ گفتگو کر رہا تھا۔ حضرت علی نے ایک عجیب جملہ کہا، ایک ایسا عجیب جملہ جس کی نظیر ہمیں تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے ابن ملجم کی زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کی ضرب کھائی اور کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ جو کامیابی کا اعلان تھا، یہ دراصل کیا تھا؟ یہ ایک فلسفہ ہے اس مولا علی علیہ السلام کے، یہ فزت برب الکعبہ کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں مولا علی علیہ السلام پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام اپنے گھر سے، اپنی بیٹی کے گھر سے جا رہے ہیں مسجد کی طرف، تو مولا کو معلوم ہے کہ آج مولا کے ساتھ جو ہے وہ جام شہادت مولا جو ہے وہ نوش کرنے والے ہیں، لیکن مولا بار بار جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا کو بلند کر رہے ہیں، اور مولا پھر بھی اس جذبہ شہادت کے ساتھ مولا مسجد میں داخل ہوئے، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ نے ابن ملجم کو ٹھوکر مار کے اٹھایا اور کہا کہ میں اپنا کام کرنے آیا ہوں، تو اپنا کام کر۔ تو مولا نے اس کو اٹھایا، تو معلوم ہوا کہ مولا اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتے، تو اپنے چاہنے والے کو بے نمازی کیسے دیکھیں گے؟ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کا جو سوال کہ مولا علی علیہ السلام کے یہ الفاظ کیا، رب کعبہ کی قسم کہ آج علی کامیاب ہو گیا، یہ پیغام ہے پوری امت مسلمہ کے لیے۔ دیکھیے قرآن مجید ہمیں ہدایت کے لیے آیا ہے، اور ہمیں فقط قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کو پڑھ کر اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ اب مولا کا یہ جملہ قرآن سے کیسے ریلیٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو انسان قرآن کو پڑھے گا اور سمجھے گا وہ زندگی کو اپنا اثاثہ نہیں سمجھے گا، صحیح، وہ زندگی کو اپنی ملکیت نہیں سمجھے گا، وہ زندگی کو خدا کی امانت سمجھے گا، سبحان اللہ۔ وہ زندگی کو ویسے گزارے گا جس طرح خدا نے کہا، وہ زندگی کو ویسے گزارے گا جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے کہا۔ بے شک۔ تو جو مولا علی علیہ السلام کا یہ جملہ کہ رب کعبہ کی قسم کہ آج علی کامیاب ہو گیا، یہی سوال مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا مولا آپ نے یہ جملہ، یہ صدا کیوں بلند کی کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا؟ تو مولا علی نے جواب دیا کہ علی کو جو امانت اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے عطا کی تھی، علی وہی امانت مسجد سے واپس لوٹا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ زندگی مولا علی علیہ السلام کے لیے ایک امانت کا درجہ رکھتی تھی۔ مولا علی نے زندگی کو اپنا اثاثہ نہیں سمجھا، اپنی ملکیت نہیں سمجھا، بلکہ زندگی کو اپنی امانت سمجھا، اور جو امانت آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے دی تھی، دیکھیے امانت کا مقصد کیا ہوتا ہے، امانت کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ جو امانت جیسے آپ کے پاس رکھوائی جائے اس کو اسی انداز سے آپ واپس کر دیں۔ تو مولا علی علیہ السلام کو جو امانت اللہ نے عطا کی، یعنی زندگی عطا کی،
اتنی پاکیزہ زندگی آپ کو خانہ کعبہ سے عطا ہوئی. آپ نے اس زندگی کو اس انداز سے گزارا کہ اطاعت رسول میں گزارا, لوگوں کی خدمت میں گزارا, اور آپ نے اس انداز سے گزارا کہ جب کوفے میں آپ چلتے تھے تو جو یتیم بچے, اس واقعے کے بعد جو یتیم بچے ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو یتیم نہیں کہتے تھے, اور لوگ ان سے جب پوچھتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو یتیم کیوں نہیں کہتے, تو وہ بچے یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو یتیم اس لیے نہیں کہتے کیونکہ ہمارے سر پہ ہاتھ ہے علی ابن ابی طالب کا. تو اس شہادت کے بعد سے فقط مولا علی علیہ السلام کے اپنے بچے یتیم نہیں ہوئے, بلکہ وہ تمام لوگ یتیم ہو گئے جو مولا علی علیہ السلام سے منسلک تھے. اور رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا کیونکہ مولا نے اپنی زندگی کو ہمیشہ خدا کی امانت سمجھا, اور جو امانت ان کو اللہ نے عطا کی تھی ویسی ہی امانت مولا نے واپس لوٹا دی. سبحان اللہ. مفتی صاحب کچھ آپ ارشاد فرمائیے کہ 19 رمضان اور مولا کائنات کی جو ہمیں شہادت کا ایک منظر نظر آتا ہے مسجد کوفہ کی محراب عبادت میں, وہ ایک منظر جو نظر آتا ہے اس کی کچھ وضاحت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حضرت کی بات بڑھاتے ہوئے پھر آپ کے جملے کی طرف آؤں گا. جو حضرت نے فرمایا فَاسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ, رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. ایک حدیث ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی آئے, اور مولا علی آئے یا اللہ کے رسول ان کے پاس گئے تو ان کی طبیعت بڑی ناساز تھی. تو علی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول لگتا ہے میں جانے والا ہوں, میرا دنیا سے اب کوچ کر جانا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں علی, ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم دنیا سے جاؤ گے. تمہارا وہ وقت تب آئے گا جب تمہاری یہ داڑھی خون سے آلود ہوگی, اور پھر تم اللہ کے گھر سے جب تم جاؤ گے اللہ کے پاس تو یہ پورا خون خون ہوگی. تو جب ضرب آپ کو لگی تو یہ پورا جو سر سے لگی خون آپ کا داڑھی سے خون ہو گیا. تب آپ نے یہ جملہ فرمایا فَاسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ, جو رسول نے فرمایا تھا کہ آج علی اس وقت تمہیں جانا ہوگا, فرمایا کہ آج علی کامیاب ہو گیا. یعنی حضور کی اطاعت, حضور کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں آج علی شہادت کے زمرے میں جا رہا ہے. اب آپ کی بات آئی, یعنی جانا تو سب کو ہے, ہاں لیکن اس طریقے سے جائے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے چاہا, یہ سب سے بڑی بات بالکل. ہے. اب وہ بات آ گئی جو جس طرح اللہ چاہتا ہے, یعنی دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ایسے جاؤ گے. تو آج علی ویسے ہی گئے کہ داڑھی خون سے آلود ہے, طبیعت بڑی ناساز ہوئی ہوگی پہلے بھی, لیکن آج وہ دن تھا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ مقام مرتبہ علی کو دینا تھا کہ علی آج تم کامیاب ہوگا. تو رب کعبہ کی قسم, یعنی کعبہ جس کا گھر ہے اس رب کی قسم کہ جیسے رسول نے فرمایا آج علی ویسے ہی جا رہا ہے. تو اطاعت بھی زندگی میں بھی اللہ کی اطاعت کی, اور انتقال جب ہو رہا ہے تب بھی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. یہ بڑا مقام ہے. اب بات آئی آپ کی کہ 19, اچھا اہل سنت کے اندر دو تاریخ ہیں, ایک 17 ہے اور ایک 19 ہے. اور 19 کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو یہ تھا, یہ جو خارجی شخص تھا, جیسے آپ نے جنگ نہروان کے بارے میں بات ذکر کیا, تو 3 خارجی آپس میں ملے, انہوں نے ایک پلاننگ بنائی کہ بھائی چند صحابہ کرام کا انہوں نے ذکر کیا, ان میں سے ایک مولا علی بھی تھے, کیونکہ مولا علی کی شان و فضائل پورے کوفہ میں الحمدللہ سب آپ کو بہت زیادہ عقیدت و احترام کرتے تھے. تو یہ جو خارجی تھا جسے ابن ملجم کا نام آپ جانتے ہیں, اس نے یہ تمام ان لوگوں کے سامنے جو لوگ بیٹھے تھے ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ نعوذ من ذالک کہ میں مولا علی کو شہید کروں گا. تو بضابطے پھر اس کے اگر مختصر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں, یہ آیا ایک مہینے تک یہ کوفہ میں رہا, اور جب اس نے جو ضرب ماری ہے تو بی بی زینب جب آئی ہیں مولا سے ملاقات کرنے, تو اس نے جو جملے کہے وہ جملے بڑے اہم تھے. ابھی مولا کو ضرب لگی ہے, مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیا کرنا, اس کو پانی پلاؤ اور اس کی مہمان نوازی کرو. کوئی ہو سکتا ہے ایسا شخص, خدا کی قسم, جیسے مولا ہیں کہ اللہ نے وہ مقام دیا کہ ایک شخص کو تلوار یعنی زہر آلود تلوار ماری جائے, اور تلوار بھی کتنے 1 مہینے سے جو زہر میں بھگوئی بھی ہو. ابھی بھی زینب سے وہ خود کہتا ہے کہ تم کتنی بھی ان کی تمہ داری کر لو, تم کچھ بھی کر لو, لیکن میں نے ایسی تلوار ماری ہے جو 1 مہینے سے زہر میں آلود تھی. پھر بھی یہ سب باتیں سنتے ہوئے بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ ظلم نہ کرنا, اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھوں گا, اور اگر میں چلا گیا دنیا سے شہید ہو گیا تو پھر ایسا نہیں کرنا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو, اس کے کان کاٹ دو, اس کی ناک کاٹ دو. معلوم یہ چلا کہ آپ اپنے قاتل کو بھی اتنا رحم کر رہے ہیں کہ اس کو پانی پلانے کا کہہ رہے ہیں, اس کے خیال رکھنے کا کہہ رہے ہیں, تو یہ مقام کسی اور کا ہو سکتا ہے. تو 19 کی یہ جو ہے اس میں آپ کو زخمی ایسے دیا ہے کہ آپ فجر کی نماز میں جب آ رہے ہیں تو آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ اٹھاتے تھے سب کو, او اللہ کی طرف,
اور اللہ کے دین کی طرف. تو ایسے ہی ہوا کہ جب آپ مسجد میں گئے تو یہ شخص مسجد کی چٹائی یا دری کے آپ کہہ رہے ہیں اوڑے پہ لیٹا ہوا تھا, تو آپ نے اس کو اٹھایا اور کہا اٹھو اور اپنے کام کو جو تم کرنا ہے اس کو سر انجام کرو, وہ یعنی کہ اس کام کو مکمل کرو. تو ایسا ہی ہوا کہ آپ جب نماز آپ نے پڑھانی شروع کی اور سجدے کی حالت میں جب آپ تھے, تو بات اتنی سی ہے کہ علی کی نماز بھی کیا نماز ہے کہ اگر کسی کو کانٹا بھی چبھ جائے, میں پھر مثال دیتا ہوں, عام نمازوں کے اندر کہ اگر کسی چوٹی کو بھی ہم دیکھتے ہیں یا کوئی مکھی بھی آ جائے تو ہمارا دھیان کہیں بالکل چلا جاتا ہے, لیکن علی کو ضرب لگ رہی ہے لیکن وہ اللہ سے اتنی محبت کر رہے ہیں, اتنی تکلیف ہو رہی ہے, لیکن وہ اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اتنے میں ڈوبے کہ نماز نہیں چھوڑ رہے. یہ حالت تھی ایمان. تو حضرت علی کو اس نے ضرب ماری اور سر پہ ماری, یہاں تک کہ پورا خون سے پورا چہرہ جو ہے آپ کا بھیگ چکا تھا. امام حسن اور کچھ لوگوں نے اس کو امام حسن نے آپ کو گود میں لیا. پھر آپ 2 دن تک یعنی کہ 19, 20 اور 20ویں دن آپ نے گھر میں آپ کو کوشش کی گئی کہ آپ کی ذمہ داری ہو جائے, لیکن زخم اتنا گہرا تھا کہ 21 کی شب کو پھر آپ نے جام شہادت پائی. میں اسی بات کو علامہ سید علی عدنان زدی صاحب آپ تک لے جاؤں گی. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ضرب کھا کے جو قاتل کو پلائے شربت, یہ ایک بڑی ہمیں حیرت انگیز بات نظر آتی ہے, لیکن حضرت علی کی شخصیت کے ساتھ یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مرحب کی بہن جب آئی, عمرو بن عبدود کی بہن جب آئی تو اس نے اپنے بھائی کی لاش کو جب دیکھا تو عرب کا جو دستور تھا کہ لاش کا مسئلہ کر دیا جاتا تھا, تو اس نے کہا کہ کسی کریم کے ہاتھوں, کسی سخی کے ہاتھوں تو مارا گیا ہے. تو یہ اس خاندان کے, اس گھرانے کا طریقہ تھا, یہ اس گھرانے کے انداز تھے کہ یہ کریم ابن کریم ہے, یہ سخی ابن سخی ہے, یہ شریف ابن شریف ہے. تو حضرت علی نے اپنے قاتل کے ساتھ جو مہربانی کا سلوک کیا وہ تاریخ میں کس طریقے سے درج ہے؟ قاتل کے ساتھ جس مہربانی کا سلوک کیا وہ شاید پوری امت کے لیے ایک پیغام ہے, اور امت کے لیے پیغام اس انداز سے ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے خود یہ حکم دیا کہ قاتل کو شربت پلایا جائے. ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا ہمارا عمل ہے آج کل کی موجودہ صورتحال میں, ہم اپنے دشمنوں کو دیکھ کے کس عاجزی کا, کس غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں کہ وہ اپنے قاتل کو شربت پلانے کی بات کر رہے ہیں. اور مولا کا فضائل یہاں ختم نہیں ہوئے. مولا نے دیکھیے ایک اور فضیلت کا جملہ کہ ابن ملجم نے مولا پر ایک وار کیا تھا, تو مولا نے کیا وصیت کی کہ اس نے مجھ پر ایک وار کیا تھا, اس لیے اس پر بھی تم ایک وار کرنا, یعنی کہ دوسرا وار ابن ملجم پر نہیں ہونا چاہیے. تو مولا علی علیہ السلام یہ اعتدال کی بات کر رہے ہیں. اور آپ نے جو اپنی بات کہی کہ کبھی بھی دشمن کو مولا علی علیہ السلام نے اپنا دشمن نہیں سمجھا بلکہ خدا کا دشمن سمجھا, اور اس انداز سے سمجھا کہ جنگ کے موقع پر جب مولا علی ایک دشمن کے سینے پر سوار ہوئے اور اس دشمن نے گستاخی کی اور اپنا لعاب مولا علی علیہ السلام کی طرف روانہ کیا, اس نے یہ گستاخی کی, تو فوراً ایک مرتبہ وہ مولا علی اس کے سینے سے کھڑے ہو گئے. تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تو کہا کہ اس عمل سے پہلے جو تو نے بھی عمل انجام دیا, اس عمل سے پہلے تو خدا کا دشمن تھا, اور اس عمل کے بعد اب براہ راست تو میرا دشمن ہو گیا, اور علی اس موقع پر اپنے دشمن کو قتل نہیں کرنا چاہتا. تو یہ عمل تھا کہ جو کردار, جو رحم آپ کے اندر تھا وہی آپ نے ابن ملجم کے ساتھ کیا, اور دنیا کو بتا دیا, امت کو بتا دیا کہ اپنے قاتل کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آؤ. کیونکہ آپ اس نبی کی پیروری کر رہے تھے کہ جن کے اوپر جو ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ نبی کے اوپر بھی جو عورت وہ کوڑا پھینکتی تھی, نبی تو اس کے ساتھ بھی اتنے حسن اخلاق سے پیش آتے تھے کہ وہ عورت بھی مسلمان ہو جاتی ہے. تو یہ علی بھی اسی نبی کے وصی ہیں, اور اسی نبی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے محبتیں بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے, اعتدال کیا ہوتا ہے, توازن کیا ہوتا ہے, اور کس طریقے سے اپنے دشمن کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. بہت شکریہ. علامہ سید علی عدنان زدی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, مفتی محسن الزمان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, اور جی تو یہی چاہتا ہے کہ ان کا شکریہ ادا کروں کہ یہ یوم علی کے اس عظیم پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہے. انہوں نے حضرت علی کی عظیم شخصیت پر گفتگو کی, لیکن میں کیا, میری حیثیت کیا, میری بساط کیا اور میری اوقات کیا کہ میں یوم علی کے اس عظیم پروگرام پر ان کا شکریہ ادا کر سکوں. یقیناً یہ خود داخل ثواب ہوئے اور انہوں نے اس ذکر کے ذریعے اپنی عزتوں میں خود اضافہ کر لیا. نام آ گیا زباں پر علی ولی کا جب, ہونٹوں کو چومتی ہے زباں اور زباں کو لب, عالم درد رنج و مصائب غم و تعب, ایک دم سے سامنے سے ہوا ہو گئے وہ سب, دل نے خفی کہا تو زبان نے جلی کہا, عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا. اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
خدا حافظ، فی امان اللہ۔